बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं जोसेफ अमेरिकन आर्मी से खौलखी में रिटायर्ड हुआ हूँ। वैसे तो मैंने बेशुमार मुहिमात में हिस्सा लिया, लेकिन ये मुहिम मेरी ज़िंदगी की ख़तरनाक तरीन मुहिम है। मेरी उम्र 40 साल है। बीवी, 2 बच्चों के अलावा और बीमार उम्र रसीदा वालिदा के मेरा कोई नहीं। लोग बूढ़े होकर नौकरी से रिटायर्ड होते हैं, लेकिन मैं अब भी खुद को जवान और फिट समझता हूँ, और शायद यही वजह है कि चंद माह ही मुश्किल से अपने आबाई कस्बे में फैमिली के साथ रह पाया और नई नौकरी की तलाश में चल पड़ा। बच्चों की पढ़ाई, वालिदा का इलाज और घर का खर्चा चलाना कोई आसान काम नहीं। वैसे भी इंसान आखिरी सांस तक कुछ नया करने की जुस्तजू में लगा रहता है, और आखिरकार एक दिन इंटरव्यू का लेटर मौसूल हुआ। रात के खाने पर सब घर वाले जमा थे कि मैं गोया हुआ। मम्मा, महकमा जंगलात कैलिफोर्निया वालों ने मुझे नौकरी के लिए बुलाया है। तन्हा भी माकूल है। मेरे ख्याल में अब काफ़ी आराम हुआ। अगर आपकी इजाज़त हो तो ये नौकरी ज्वाइन कर लूँ। मेरी मम्मा काफ़ी समझदार थी। उन्होंने खास के जवाब दिया, बेटा जोसेफ, वालिदैन हर वक्त अपने बच्चों को आंखों के सामने देखना चाहते हैं। नौकरी पर जाओ, मगर हर बार जल्दी आने की सोचना। वैसे मुझे पहले से ही पता था कि तुम घर बैठने वाले नहीं। पहले आर्मी और अब महकमा जंगलात, यानी तुम्हारी पसंदीदा एडवेंचरल लाइफ। खैर, सब ने इजाज़त दे दी और मैं तैयारी में मसरूफ़ हो गया। मैं हथियारों पे ख़ास भरोसा नहीं करता, इसलिए हर वक्त अपने साथ कमांडो खंजर ज़रूर रखता हूँ। आर्मी लाइफ में कमांडो खंजर चलाने की मुहिम हासिल है, जो कि अब तक नहीं भूला। कैलिफोर्निया के जंगलात पूरी दुनिया में मशहूर हैं और आए दिन मीडिया पे इनका जिक्र होता रहता है। इंटरव्यू के दौरान एक साहिब ने साफ गोई से कहा, देखो मिस्टर जोसेफ, आपको जिस जगह तैनात किया जा रहा है वो जगह इंतहाई पुरखतर और पुरअसरार है। ये कोई आम जंगलात नहीं। यही वजह है कि पिछले 6 माह से कई लोग जान से गए और कुछ लापता हुए। मरने वाले अफराद में हमारे महकमे के लोग भी शामिल हैं। जंगल में हर वक्त वैशी कबाइल के अलावा खतरनाक चरिंद परिंद और गैर मरे मखलूक का खतरा रहता है। मेरे चौंकने पर उसने बात जारी रखते हुए मुझे खबरदार किया। मैंने पुरअसरार इसलिए कहा है कि मरने वाले अफराद किसी एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुए, बल्कि पोस्टमार्टम से ये इंकशाफ हुआ था कि ज्यादातर अफराद डर या खौफ की वजह से हलाक हुए थे। किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को बुरी तरह चीर फाड़ डाला गया, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक किसी जानवर की कारस्तानी नहीं। इन जंगलात की और भी कई कहानियां मशहूर हैं। यही वजह है कि भारी भरकम मुआवजे और मराहत देने के बावजूद भी कोई ये नौकरी करने के लिए तैयार नहीं। हमने आपका प्रोफाइल पढ़ा, आपको इस नौकरी के लिए सिलेक्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आर्मी की तरह यहाँ भी अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगे। ऑफिसर का खिताब काफी लंबा हो गया था। सच पूछो तो ऐसी डरावनी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ी। वहाँ कुछ जरूरी कागजात साइन किए, अपॉइंटमेंट आर्डर लेकर बस अड्डे पे आ गया। महकमा जंगलात की टोटल 136 चौकियां थी और मुझे चौकी नंबर 130 पर रिपोर्ट करनी थी, जो हमारे शहर से 4 घंटे की मुसाफत पर वाक़ई थी। बस अड्डे पे काफी भीड़ थी और दोपहर का वक्त था। एक बस वहां जा रही थी, लेकिन आधी खाली थी। शायद वहां के लोग भी उन जंगलात की कहानियों को सच मानते थे, जिस तरह वो ऑफिसर बता रहा था। खैर, मैं तो इन बातों को बकवास समझता था। मुझे तो सिर्फ अपनी नौकरी से दिलचस्पी थी। आखिरकार बस चल पड़ी। बस ने खासी तफील सफर तय कर लिया था। चौकी नंबर 130 की आवाज सुनकर मैंने अपना बैग संभाला। मुझे उतारकर फराटे बरसी हुई बस चली गई। सूरज ढलने में अभी कुछ वक्त था। रास्ते के दाईं तरफ सड़क से हटकर 2 कमरों पे मुश्तमिल एक छोटी सी इमारत, जिसे चौकी नंबर 130 का नाम दिया गया था। ऐसे घने जंगल में वाहिद ये बोसीदा और वीरान इमारत सर छुपाने के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। मेरे इस्तकबाल के लिए 2 एहलकार पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुझे वेलकम किया। मेरा नाम डेविड है और मैं यहाँ का लोकल हूँ। दूसरा बोला, मेरा नाम मैथ्यू है और मैं भी लोकल हूँ। वो दोनों मेरे मातहत थे और मैं उनका इंचार्ज था। एक कमरे में 3 चारपाइयाँ पड़ी थी। दूसरे कमरे में किचन बाथरूम के अलावा
3 عدد سرکاری بندوقیں اور کارتوس بھی پڑے تھے جو ہمیں اپنی حفاظت کے لیے دی گئی تھی۔ وہاں کا بغور جائزہ لے کر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سر آپ تھکے ہوئے ہیں اس لیے آپ آج آرام کریں، ہم نے آپ کا کھانا رکھ دیا ہے۔ وہ دونوں مقامی افراد تھے اور سر شام ہوتے ہی واپس اپنے اپنے گاؤں چلے جاتے تھے۔ میں یہاں اجنبی تھا اس لیے چوکی نمبر 130 ہی میرا ٹھکانہ تھا۔ ڈیوٹی کچھ اس طرح تھی کہ دن کو باہر کرسیاں لگا کر باہر آنے جانے والی گاڑی اور افراد کی نگرانی کرنی تھی، جبکہ مشکوک افراد کو روک کر پوچھ گچھ کرنا بھی ہماری ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے موبائل پہ بیوی بچوں سے بات کی اور اپنی ڈیوٹی کے بارے میں بتایا۔ مما نے بہت ساری دعائیں دی۔ یہاں بجلی بہت کم جاتی تھی اس لیے دونوں کمرے روشن تھے۔ میں نے پہلے کھانا کھا کر بعد میں سرکاری بندوقیں چیک کی۔ وہ تینوں اچھی کنڈیشن میں تھی اور تیار تھی۔ بعد ازاں میں نے باہر کرسی لگائی اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ اکا دکا گاڑیاں نظر آئی، جبکہ اندھیرا گہرا ہونے پر وہ سڑک مکمل سنسان اور ویران محسوس ہو رہی تھی، یعنی رات کو یہاں کوئی سفر نہیں کرتا ہوگا۔ خیر میں کافی دیر تک دائیں بائیں جنگل کا جائزہ لیتا رہا اور تقریباً 12 بجے بستر پہ آ کے دراز ہوا۔ ساری رات جنگل سے جانوروں کی آوازیں آتی رہی لیکن مجھے خوب نیند آئی۔ میرے دونوں اہلکار بھی بیوی بچوں والے تھے اس لیے وہ کھانا کھا کر آتے، جبکہ ناشتے سے لے کر ڈنر تک میں خود پکا کر کھاتا تھا۔ یہاں سے ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا جو تقریباً جنگل میں ہی واقع تھا اور ہماری چوکی سے 4 کلومیٹر کی دوری پہ واقع تھا۔ خیر 2 ہفتے کے بعد میں پیدل ہی وہاں سے راشن اور سبزی بھاجی وغیرہ خرید کے واپس آتا تھا۔ ٹاؤن اکلوتے بینک سے ہر ماہ یکم کو ہمیں سیلری ملتی، اپنا خرچہ نکال کے باقی رقم اپنے گھر والوں کو بیچتا تھا۔ 3 ماہ تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا، جبکہ کبھی کبھی میں آفیسر کے بارے میں سوچتا کہ یہاں آتے وقت کس طرح اس نے ڈراؤنی باتیں کی تھی۔ ایک رات اچانک چیخ کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی۔ باہر کسی جانور کے کرہانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے بندوق اٹھائی اور چوکی سے باہر آیا۔ باہر کپ اندھیرا تھا۔ میں نے جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں کا رخ کیا۔ سڑک کے کنارے ایک بھیڑیے کا بچہ شدید زخمی حالت میں پڑا درد سے کڑا رہا تھا، شاید کسی چلتی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ یہاں اکثر جنگلی جانور رات کے وقت سڑک پہ نکل آتے ہیں اور بعض جانور تیز رفتار کار وغیرہ سے ٹکرا کر یا تو مر جاتے ہیں یا پھر زخمی ہو جاتے ہیں۔ میں مدد کے لیے لپکا تو وہ بچہ ایک آدم ذات کو اپنے قریب آ کر اور زور سے چلایا۔ میں نے فوراً سے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اندر کمرے میں لے آیا جہاں ہر وقت ایک فرسٹ ایڈ باکس پڑا رہتا ہے۔ آج وہ دوائی کام آ ہی گئی۔ میں نے پائیوڈین سے اس کے زخم صاف کیے، دوائی لگا کے مرہم پٹی کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے آرام آیا اور وہ سو گیا۔ میں بھی کچھ دیر سگریٹ کے کش لگاتا رہا اور پھر میں بھی سو گیا۔ میری طرح ڈیوڈ اور میتھیو بھی بیڑیے کے بچے کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ہم نے اس کی خوراک کا خصوصی بندوبست کر رکھا تھا۔ علاج کے بعد اس کے زخم بھی ٹھیک ہو گئے تھے۔ ابھی وہ چھوٹا تھا اس لیے رات کے وقت اسے دوسرے کمرے میں بند کر کے رکھتا تھا تاکہ وہ باہر نہ نکل جائے اور کسی جنگلی جانور کا شکار نہ ہو جائے۔ باقی دن وہ ہم سے کھیلتا رہتا۔ کافی ماہ گزر گئے اس لیے میں نے کچھ دنوں کی چھٹی لی اور اپنے گاؤں آیا۔ میری چھٹی کے دوران ڈیوڈ اور میتھیو چوکی نمبر 130 میں سوتے تھے اور فون پر ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی تھی۔ ہر دفعہ وہ بیڑیے کے بچے کی شکایت کرتے۔ ان کے مطابق وہ بیڑیا رات کے وقت اچانک زور زور سے چیختا تو ان کے آرام میں خلل پڑتا تھا۔ خیر میری چھٹی ختم ہو گئی اور میں سب گھر والوں سے الوداع کہہ کر واپس ڈیوٹی پہ آ گیا اور پھر روز کا روٹین۔ وہ دونوں پہلے کی طرح سرے شام ہی چلے جاتے تھے۔ کچھ دنوں سے بیڑیا رات کے وقت زیادہ ہی شور مچانے لگا۔ میرے سہلانے سے وہ خاموش تو ہو جاتا مگر بے چین ضرور رہتا۔ شاید اب وہ بڑا ہو رہا تھا یا پھر جنگل میں اپنے جیسے بیڑیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہو۔ خیر وجہ جو بھی تھی میرے لیے پریشان کن تھی۔ ایک دن میں ضروری سامان لینے کے لیے پاس والے ٹاؤن میں گیا۔ چرچ سے باہر ہو کر بازار سے ضروری سامان لیا اور واپسی کی راہ پکڑی۔ شام تو وہیں پر ہو گئی تھی اور اب اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں سامان اٹھائے جنگل کے درمیان پگڈنڈی سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا پر وہاں کوئی نہ تھا۔ شاید میرا وہم تھا۔ خیر میں دوبارہ چل پڑا۔ اس مرتبہ یوں ہی اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے دیکھ کر درخت کی اونٹ لے لی ہو۔ میں نے فوراً خنجر نکالا، شاید کوئی آدم ہو جنگلی نہ ہو۔ میں آہستہ آہستہ دبے پاؤں اس درخت کی طرف بڑھنے لگا۔ لمحہ بہ لمحہ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا لیکن وہاں تو کچھ بھی نہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کسی بندے کو وہاں چھپتے دیکھا تو آخر وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے خود کلامی کی۔ جنگل واقعی خطرناک تھا۔ بہت قریب سے شیر، بھالو اور ہاتھی کی آوازیں محسوس کر رہا تھا، اس لیے خنجر ہاتھ میں پکڑے رکھا اور پاؤں پہ زور رکھا، لیکن شاید وہ بھی میرے طاقت میں تھے۔
اچانک جھاڑیوں میں سے ایک شیر نمودار ہوا۔ میرے پاس بندوق نہیں تھی اور اس خنجر سے ایسے وحشی جانور سے لڑنا بے وقوفی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے لپکے میں فوراً ایک گھنے دراز درخت پہ چڑھا۔ شیر کافی دیر سے غصے سے داڑتا رہا اور مجھے گھورتا رہا۔ وہ بہت بھاری بھرکم تھا، اس لیے بڑے درخت پر نہیں چڑھ سکتا تھا، اس لیے وہ چلا گیا۔ میں کافی دیر تک درخت پہ بیٹھا رہا تاکہ وہ واپس نہ آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا اور میں درخت سے نیچے اتر آیا۔ اب مجھے احساس ہو گیا تھا کہ آفیسر نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ جنگل پر خطر بھی ہے اور پر اسرار بھی، تبھی تو یہاں کوئی نہیں آتا۔ چوکی تک پہنچنے تک جیسے کوئی سایہ میرا پیچھا کرتا رہا، جبکہ بھیڑیا بھی شدید چیخ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر دوڑتا ہوا میرے قدموں پہ اپنا سر رکھا۔ وہ مجھ سے کافی مانوس ہو گیا تھا۔ آج کی رات بڑی مشکل سے کٹی۔ ساری رات ان واقعات کو لے کر سوچتا رہا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح کو ڈیوڈ اور میتھیو نے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ میری بات سن کر وہ اور بھی زیادہ سہم گئے اور میری ہمت کی داد دینے لگے۔ سر جی، آپ کا حوصلہ ہے جو اس چوکی میں اکیلے سوتے ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انچارج تعینات ہوئے تھے یا تو وہ بھاگ گئے یا پھر لاپتہ ہو گئے، جبکہ ان میں سے اکثر رات میں پاس والے قصبے میں جاتے تھے جہاں نائٹ کلب میں مستی کرتے تھے، جبکہ چوکی خالی رہتی تھی اور وہ صبح کو واپس آ جاتے تھے۔ یہاں نہ تو کوئی چیک کرنے والا ہے اور نہ ہی محکمے سے یہاں کوئی آنا پسند کرتا ہے۔ سب ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم تو صرف دن میں ڈیوٹی کرتے ہیں، مگر سلام ہے آپ کو جو رات کو بھی اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ فکر معاش کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور میں کوئی امیر زادہ نہیں۔ مقامی لوگ تو دن میں بھی فارسٹ آنے سے کتراتے تھے، جبکہ پاس والی چوکیوں کے ایسے ہی حالات تھے۔ کبھی کبھار دوسری چوکیوں کا بھی چکر لگتا تھا، لیکن وہ بھی چوکی نمبر 130 کو خطرناک چوکی مانتے تھے۔ ایک رات کا ذکر ہے، میں چوکی میں سو رہا تھا۔ باہر موسم بہت خطرناک تھا۔ شاید بارش اور طوفانی ہواؤں کے شور سے آسمانی بجلی کی چمک نے جنگل کا ماحول پر اسرار بنا دیا تھا۔ آج پھر میرا پالتو بھیڑیا چیخ رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بند کر کے دروازے کی کنڈی لگائی، سگریٹ کی کش لگانے لگا۔ اچانک باہر کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ رات کی اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ شاید کسی مسافر کی گاڑی خراب ہو گئی ہو اور اسے میری مدد درکار ہو۔ میں اٹھا، دروازہ کھولا۔ باہر ایک خوبرو لڑکی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ معاف کیجیے، وہ دراصل میری کار خراب ہو گئی، مدد کے لیے آپ کے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا لیکن کار نظر نہیں آئی۔ یہ آپ کی کار تو نظر نہیں آ رہی، وہ زیر لب مسکرائی۔ دراصل یہاں سے کافی دور میری کار کھڑی ہے، میں کافی دور نکل آئی ہوں۔ بارش رک جانے تک میں یہاں رک سکتی ہوں کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہاں کیوں نہیں آپ اندر تشریف لے آئیے؟ اس کے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی میرا پالتو بھیڑیا جو دوسرے کمرے میں بند تھا زور زور سے چلانے لگا، تو وہ لڑکی شدید سہم گئی اور فوراً پیچھے مڑ گئی۔ ارے میڈم ڈرو نہیں، وہ میرا پالتو بھیڑیا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ دوسرے کمرے میں بند ہے۔ ڈرتے ڈرتے وہ ایک کونے میں رکھی کرسی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے کپڑے مکمل طور پر گیلے ہو گئے تھے، جبکہ بھیڑیا بدسور شور مچا رہا تھا۔ دیکھو میڈم، آپ کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو سب سے پہلے واش روم میں اپنے کپڑے چینج کرنے چاہیے، پر یہ تو میرا تولیہ اور چادر، میں جب تک لکڑیوں کی آگ جلاتا ہوں۔ میں نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ واش روم کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، واش روم اس کمرے میں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ چیخ پڑی، نہیں، مجھے اس کمرے میں نہیں جانا، میرا مطلب ہے واش روم کی ضرورت نہیں۔ عجیب بات ہے، وہ پھر یہاں کس لیے آئی تھی؟ میں نے کہا، میڈم میں کوئی گاڑی کا مکینک نہیں، اس چوکی کا انچارج ہوں، اور یقین مانے میں ایک شریف انسان ہوں۔ وہ میری بات سمجھ گئی تھی اور بولی، ڈر آپ سے نہیں، اندر بیٹھے بحریے سے لگتا ہے۔ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کی آواز بڑی ہی عجیب اور بے سری تھی۔ وہ اس طرح بات کرتی تھی جیسے کوئی خونخوار شکار کو دیکھ کر غراتا ہو۔ آپ کو اس ویران جنگل میں ڈر نہیں لگتا؟ اس کے سوال پر میں مسکرایا، سگریٹ نکال کر کش بڑھنے لگا۔ نہیں۔ میرا مختصر جواب سن کر وہ بھی مسکرائی۔ بہادر لوگ مجھے پسند ہیں، لیکن خودکشی کے لیے چوکی نمبر 130 میں کیوں؟ میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ تب میری نظر اس کے پورے سراپے پر پڑی۔ او مائی گاڈ، اس کے پاؤں تو الٹے تھے، پچھل پیری یعنی چڑیل۔ میں نے صورت سے بندوق اٹھائی اور اس کی طرف تان کے کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ بلا میری طرف مڑی۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے خاص باختہ ہو گئی۔ وہ زور زور سے ہنسی، اور میری بندوق کو کیا ہو گیا؟ ٹریگل دبانے کے باوجود وہ نہیں چلی، تو اسے پھینک کر میں نے خنجر نکالا، لیکن میرے ہاتھ بھی سن ہو گئے۔ میرا پورا جسم جیسے پیرالائز ہویا، جیسے میں پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ میری کیفیت سے محفوظ ہو رہی تھی۔
پھر وہ میرے قریب آئی اور بولی بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ جنگل میرا ہے، یہ آخری وارننگ ہے، اگلی مرتبہ اس جگہ کے آس پاس بھی نظر آئے تو چیٹ پھاڑ کے رکھ دوں گی۔ وہ کب کی چلی گئی تھی مجھے پتا نہ چلا۔ اس کے جانے کے بعد بھی گھنٹوں میں وہاں بت بنا کھڑا رہا۔ آخرکار مجھے ہوش آیا اور باہر دیکھا، لیکن وہاں کوئی زیرخ نظر نہیں آئی۔ بارش رک چکی تھی۔ میں واپس کمرے میں آیا، لیکن میری حالت شدید خراب تھی اور بے ہوش ہو کر بستر پہ گر پڑا۔ اگلے دن ہوش آیا، میرے ماتحت اہلکار میرے سر کے اوپر کھڑے تھے۔ سر اٹھے، کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں اٹھا، ان کو سارے واقعے سے آگاہ کیا۔ میری بات کو وہ شدید ڈرے اور میری حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ مجھے شدید بخار تھا۔ ڈیوڈ نے فرسٹ ایڈ باکس میں سے بخار کی گولی نکال کر مجھے دی۔ اس چڑیل کی ہیبت ابھی تک میری خاص پر طاری تھی۔ میتھیو بولا، سر میں نے سنا ہے کہ ہوائی مخلوق یعنی بھوت پریت بیڑیے سے بہت ڈرتے ہیں، اور بیڑیا ہی وہ واحد جانور ہے جسے جن بھوت دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ان سے لڑتا بھی ہے۔ تو جس وقت وہ چڑیل لڑکی کے روپ میں آئی، ہمارا پالتو بیڑیا کیا کر رہا تھا؟ وہ اب بھی دوسرے کمرے میں بند تھا۔ ہم نے دروازہ کھولا۔ بیڑیا جو ایک کونے میں بیٹھا ہمیں زندہ سلامت دیکھ کر بھاگتا ہوا میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ شاید اس نے اس چڑیل کی موجودگی کو محسوس کیا تھا، اس لیے پوری رات جب تک وہ چڑیل گھر میں موجود تھی وہ زور زور سے چیختا رہا۔ لیکن میں یہ بات کیسے بھولا کہ بیڑیے کو ایسی نادیدہ مخلوق بھی دکھائی دیتی ہے۔ کچھ دن طبیعت خراب رکھی، پھر آہستہ آہستہ طبیعت بحال ہو گئی۔ میں نے گھر والوں سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ دراصل میں اپنی مما کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ کے گزر جانے کے بعد مما نے بڑی مشکل سے مجھے پالا پوسا اور پڑھایا تھا۔ اب آخری عمر میں مما کے لیے کوئی بھی صدمہ ناقابل برداشت تھا، اس لیے آرمی سروس کے دوران بڑے مشکل دور میں بھی میں ہمیشہ اپنی مما کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے حوصلہ دیتا تھا، اور اب بھی یہی روٹین ہے۔ جبکہ میری بیوی مجھے ہمیشہ ٹوکتی رہتی ہے کہ مجھے اپنی پریشانی بیان کرنی نہیں آتی۔ آج طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، اس لیے میں رات دیر تک سڑک پہ چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو سڑک کنارے کسی گاڑی کے انتظار میں شاید کھڑی تھی۔ میں نے سمجھا یہ وہی چڑیل ہے جو دوسرا روپ بدل کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ سام کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے، محاورے کے مطابق مجھے اب ڈر لگ رہا تھا۔ اس سے ڈرتے کامتے اس کے قریب آیا۔ پہلے تو میں نے اس کے پاؤں کی طرف غور سے دیکھا۔ جب پوری تسلی ہو گئی کہ اس کے پاؤں بالکل ٹھیک ٹھاک نارمل ہیں، تب جا کر کہیں مجھے حوصلہ ملا اور بات کی۔ میڈم آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں، اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی، میں راستہ بھٹک گئی ہوں اور کسی گاڑی کی لفٹ کے لیے کھڑی ہوں۔ شکر ہے چوکی نمبر 130 وہاں موجود تھی، جو کبھی کبھار مسافر خانے میں بدل جاتی تھی، اور اوپر سے میری ہمدردانہ طبیعت۔ خیر وہ میرے ساتھ چوکی میں آئی۔ اسے دیکھ کر بیڑیا بھی خاموش رہا۔ پھر جا کے میری پکی تسلی ہوئی کہ وہ چڑیل نہیں تھی۔ اسے کھانا وغیرہ سرو کیا اور کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی رالی حالات معمول پر آ گئے تھے۔ ایک رات بدقسمتی سے میرا چوکی کے سامنے سڑک پہ کھلناک حادثہ ہوا۔ دو کاریں آمنے سامنے ٹکرائی اور دونوں میں بیٹھے مسافر فوت ہو گئے۔ صبح تک پولیس آ گئی تھی۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی ویران سڑک پہ ایسا خوفناک ایکسیڈنٹ ہونا کیسے ممکن تھا۔ وہ سارے لوگ ایک ہی بات دہراتے تھے کہ پچھلے سارے واقعات کی طرح اس میں بھی کسی غیر مرئی مخلوق کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ خیر جتنے منہ اتنی باتیں۔ اگلے دن محکمہ جنگلات والوں نے ہمیں آرڈر دیا کہ آج کے بعد ہم تینوں اہلکار رات کے وقت اگٹھے چوکی میں ڈیوٹی دیں گے۔ میں تو عادی تھا، لیکن ڈیوڈ اور میتھیو کو چوکی میں سونے سے مشکل پیش آ رہی تھی، اور اس کی وجہ بھی جائز تھی۔ وہ دونوں مقامی تھے، لیکن سرکاری ڈیوٹی تھی، اس لیے فی الحال مصلحتاً وہ خاموش رہے۔ ایک رات کا ذکر ہے، ہم سب سو رہے تھے کہ مجھے خواب میں اپنی مما نظر آئی۔ میں خواب میں بھی سویا ہوا نظر آ رہا تھا کہ مما نے مجھے جگایا، اٹھو بیٹا جوزف، آؤ میرے ساتھ، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نیند سے اٹھا تب مما میرا ہاتھ پکڑ کر کافی دور لے گئی اور مجھ سے بولی، بیٹا یہ نوکری چھوڑ دو۔ یہ بات سنتے ہی میری آنکھ کھلی اور مجھے اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب خود کو بیداری کی حالت میں چوکی سے بہت دور پایا۔ میں یہاں کس طرح پہنچا مجھے سمجھ نہ آیا، لیکن جب میں واپس چوکی نمبر 130 میں آیا تو میتھیو، ڈیوڈ سمیت پالتو بیڑیے کو مردہ پایا۔ کسی نے تینوں کو بے دردی سے چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ ان کی موت کے ساتھ ہی میں نے بھی نوکری چھوڑی اور واپس اپنے گاؤں آیا۔ مجھے تو مما کی دعاؤں نے بچا لیا تھا، مگر اس چڑیل نے ان تینوں کو مار کر اپنی دہشت دوبارہ قائم کر لی تھی۔